अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज स्टूडियो से मैं हूं हाफिज़ खुबैब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तो शुनीद। नाज स्टूडियो के इस प्रोग्राम गुफ्तो शुनीद में ही हमने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है और इसका मकसद ये है कि दीनी एतबार से जितने भी इदारे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं या खुसूसन वो मीडिया को बतौर टूल यूज़ करके अच्छी पहचान है जिनकी, तो उनका तारुफ इसी प्रोग्राम में हम पेश करें। उसका मकसद ये होता है, कई दफ़ा हमारे इर्द-गिर्द बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका तारुफ नहीं होता। और क्योंकि सोशल मीडिया का अब एल्गोरिदम ऐसा है कि जो चीज़ें आपके इंटरेस्ट में कम होती हैं या कभी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो आपकी वॉल पे शो भी नहीं होती। तो हमें बड़ी हैरानगी होती है, कई दफ़ा हम जाते हैं और हमें नए-नए इदारे पता चलते हैं और देखते हैं कि उनके तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। तो फिर हमें महसूस होता रहता था कि एक इदारों के भी हवाले से एक तारुफ़ी सिलसिला शुरू किया जा सके। जिस तरह बज़्म उलमा हमने शुरू किया उलमा के तारुफ़ के हवाले से, या बज़्म कुरान शुरू किया कुर्रा इकराम के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला ये इदारों के तारुफ़ के हवाले से जो चीज़ें हैं वो गुफ्तो शुनीद में ही हम कवर किया करेंगे। तो आज माशाल्लाह पहला जो प्रोग्राम हमने किया ये अंडरस्टैंड कुरान के नाम से एक इदारा काम कर रहा है, तो उस सिलसिले में हमारी आज गुफ्तगू होगी ज़ैन अरफ़ान भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ज़ैन वरहमतुल्लाहि भाई, वबरकातुहू। ठीक-ठाक जी, हैं, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह हैं? का शुक्र, बिल्कुल आप ठीक हैं तबीयत से माशाअल्लाह। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ैन भाई मैंने तो सबसे पहले मेरा तारुफ़ तो आप तभी हुआ था जब आप नाज़ स्टूडियो आए थे, अबू रुजदान भाई के साथ। तो माशाल्लाह पूरी ब्रीफिंग आपने दी और बड़ा अच्छा लगा कि इतना मुनज़्ज़म सेटअप कुरान के हवाले से काम कर रहा है। तो ज़ैन भाई थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ नाज़रीन को थोड़ा तारुफ़ करवाएँ, ताकि कुछ ना कुछ तो उनको पता चले आपके बारे में। जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो आज माशाअल्लाह आप हमारे साथ भी तभी हैं कि हम आपके पास गए थे बिल्कुल ऐसे ही। नाहद स्टूडियो। माशाअल्लाह कोई शक नहीं कि एक उस वक़्त इस वक़्त एक मीडिया में उसका एक किरदार है, एक रोल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चल कर आपके पास गए, आज आप तशरीफ़ लाए, हम आपको अहलन व सहलन कहते हैं। बड़ी हमारे इदारे के लिए एक शर्फ़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाहद के साथ हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं अपना ज़ाती तारुफ़ से बात का आगाज़ करूँ तो ज़ैन इरफ़ान अवान मेरा नाम है और पाकिस्तान में जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद हमारा एक मारूफ़ इदारा है। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में एजुकेशनल सेक्टर में। सही। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दरस निज़ामी की तालीम हुई और उसके साथ-साथ मेरी चूँकि मैं मैट्रिक करके आया था दरस निज़ामी के लिए, तो साथ मैंने प्राइवेट एफ़ए, बीए, बीएड और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले अरबी में एमए अरेबिक और फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए अरेबिक करने के बाद फिर सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी जामियतुल इमाम में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाखिला हुआ, मैं वहाँ चला गया। माशाल्लाह। तो वहाँ पर चूँकि लाज़मी था अरेबिक का डिप्लोम करना, तो 2 साल तक अरेबिक का डिप्लोम करने के बाद फिर 4 साल शरिया एंड लॉ में पढ़कर 4 साल वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एमफ़िल की तालीम करने के बाद अभी तकरीबन 1 साल हुआ पाकिस्तान आया हूँ और यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की तालीम भी चल रही है माशाल्लाह। और उसके साथ-साथ अंडरस्टैंड कुरान में भी हम कुछ ना कुछ कुरान मजीद की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलकर। जैसा आपने ज़िक्र किया नाज़ स्टूडियो के हवाले से, तो मैं एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि हम ख़ुसूसी तौर पे मशकूर हैं अल असर मीडिया वालों के, जिनके पास हम आते हैं और हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए ये फ़ैसिलिटी मुहैया होती है। तो अल्लाह इनके भी रिज़्क में, जानो माल में और इनके तालीम व ताल्लुम को जो सिलसिला जारी किए हुए हैं उसमें बरक़ात नाज़िल फ़रमाए। तो ज़ैन भाई, ये जो अंडरस्टैंड कुरान है, इसके क़यामी मुहर्रिकात क्या बने या किस वजह से ये इस इदारे को बनाना पड़ा? जबकि पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल इदारा है, पूरी दुनिया में इतने इदारे काम कर रहे थे, तो बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करते, नया इदारा क्यों खड़े करने की ज़रूरत पेश आई? अल्लाहु अकबर। देखिए वो कहते हैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, तो इंसान अकेले ही चलते हैं। मतलब जब किसी भी इदारे का आगाज़ किया जाता है तो वो कतई नहीं सोचता कि उसका काम कहाँ तक पहुँचेगा। तो मुझे याद है रियाज़ के अंदर हमने एक हमारे भाई थे अफ़ान भट्ट साहब, उनके घर से हमने एक कोर्स का आगाज़ किया। किस सन में? ये बात है 2016 की। हमारे एक जामियतुल इमाम के ही स्टूडेंट शेख तब आप सफ़ी पढ़ रहे थे उधर रहमान, जामा जी इमाम में? बिल्कुल हम सब पढ़ रहे थे। सही, माशाल्लाह। मैं और शेख सफ़ी रहमान और शेख नसरुल्लाह अबू रुश्तान साहिब जो हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो शेख सफ़ी रहमान साहब जो हैं वो एक अंडरस्टैंड कुरान के कोर्स की ट्रेनिंग ले चुके थे जिसका मेथड टीपीआई था, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन के ज़रिए जो कुछ कुरानिक अल्फ़ाज़ को सिखाया जाता है, तो वो पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग ले चुके थे। तो वो अक्सर ये कहते रहते थे कि यार अब मैं एक कोर्स आप स्टूडेंट्स को करवाना चाहता हूँ ताकि हम रियाज़ में बाहर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको भी करवाएँ।
اکثر کبھی ہم مذاق میں اڑا دیتے جیسا اسٹڈی لائف میں ہاں ہوتا جی، ہے. تو بہرحال وہ وقت آیا کہ سفیر الرحمان بھائی نے پہلے ہمیں ٹریننگ دی ہاسٹل کے اندر, پھر ہم باہر نکلے. ایک گھر کے اندر 14 لوگوں کی کلاس سے ہم نے آغاز کیا, ماشاء اللہ، ماشاء 14 اللہ، لوگ تھے صرف. ماشاء اللہ. تو بس یہ کہہ لیجیے آج جو انڈرسٹینڈ الحمدللہ اس کی ریچ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک ہو چکی ہے. تو یہ اس کا آغاز انہی 14 لوگوں کی کلاس سے ہوا تھا. پھر الحمدللہ وہیں سے ٹیم بنی اور شروع کے اندر کچھ ماہ تک ہم نے گھروں میں کروائے. پھر الحمدللہ چونکہ سعودی عرب میں خاص کر دعوت سینٹرز کے ساتھ منسلک تھا, جالیات کے اندر میری پراپر جاب تھی صحیح. اور ایک آفیشیل جاب تھی الحمدللہ, اور میرے پاس داعیہ کا لائسنس بھی تھا سعودی عرب میں. تو پھر ہم گھروں سے نکال کر اس کورس کو جب ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ قرآن سیکھنے کی طرف میلان رکھ رہے ہیں, تو ہم دعوت سینٹرز کے اندر پہنچے. دعوت سینٹرز کے اندر ایک وقت آیا کہ ریاض کے 6 دعوت سینٹرز میں الحمدللہ ہماری کلاسز ہو رہی تھیں. پھر ہم نے مختلف کمپاؤنڈز کے اندر جہاں پر پاکستانی انڈین زیادہ تعداد میں تھے وہاں پر کلاسز شروع کی. تو ایک وقت آیا کہ ریاض میں الحمدللہ 50 سے زیادہ جگہوں پر ہماری کلاسز فزیکلی ہو رہی تھیں. ساتھ ساتھ آپ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کلاسز لے رہے تھے. یہ ماشاء ساری اللہ. کلاسز ویکنڈ پر ہوتی تھیں الحمدللہ. یونیورسٹی میں ہمارا ویکنڈ ہوتا تھا فرائیڈے اور سیچرڈے, تو 5 دن ہم پڑھا کرتے تھے اور فرائیڈے سیچرڈے ہم نے 2 دن وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو ان کورسز کے لیے الحمد. تو زین بھائی یہ زیادہ تر کورس کرنے والے اردو سپیکنگ تھے یا پھر عرب ممالک کے بھی جو لوگ ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں یا جو سعودی ہیں وہ بھی کرتے تھے کورس؟ آپ کے لیے 100 میں سے جو 70% تھے وہ اردو سپیکنگ تھے اور 30% تھے جو انگلش سپیکنگ تھے. تو ہمارے 2 زبانوں میں یہ یعنی کورس کہ چل رہا تھا, ہائیبرڈ چلتا تھا اردو آپ کا. اور صحیح. انگلش کے اندر. یہ کچھ کلاسز تھی جو انگلش میں تھیں, وہاں ہمارے انگلش جو جاننے والے ٹیچرز تھے وہ ان کلاسز کو پڑھایا کرتے تھے, اور اردو جاننے والے ہم الحمدللہ ان کلاسز کو پڑھایا کرتے تھے. زین بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کورسز سارا فزیکل سے شروع کیا, تو کیا ضرورت آن پڑی آپ نے اس فزیکل شروع ہونے والی ایکٹیویٹی کو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لے کے آئے؟ اللہ اکبر. دیکھیں ہم اکثر سوچا کرتے تھے, بلکہ جب ریاض میں ہماری میٹنگز ہوتی تو اکثر آپس میں ڈسکشن کرتے کہ یار اب اس کو ڈیجیٹلائز کر لیں, اب کب ہم جائیں گے زوم پہ, کب جائیں گے, کب آن لائن. تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے کہ ہمارے کورسز ایسے ہیں کہ شاید کبھی بھی ہم آن لائن نہ کر سکیں, صحیح. کیونکہ جو انٹریکشن آپ کی فزیکل کلاسز میں ہوتی بالکل ہے وہ ایسے آن ہی لائن نہیں ہو ہم میڈیا سکتی. کا اتنا کام کر رہے ہیں, لیکن میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں تو بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ میڈیا سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس کی مدد سے آپ نا فزیکل لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ. تو سب سے بڑا ایز اے ٹول ہی ہے یہ. مجھے یاد ہے ہمارے جو ورٹیکل ہیڈز ہیں 9-10 کی تعداد میں, جب ہماری اکثر آپس میں میٹنگ ہوتی اور یہ سوچتے کہ کیسے ہم اس سب کو آن لائن سیٹ اپ پہ شفٹ کریں, تو بیچ میں 2-3-4 اتنی پاورفل مخالفتیں ہوتی نا کہ یار نہیں کر سکتے آپ, اور یہ نہیں ممکن نہیں ہے. تو ہم بس وہیں پر اس آئیڈیا کو, صحیح ماشاء اللہ. یہاں تک کہ کووڈ کے دن آ گئے. اللہ 2020 کا سال ہے کووڈ کا, اور تب ہمارا کورس چل رہا تھا اور تقریباً ہماری تمام کلاسز ہاف ہو چکی تھیں. صحیح. 10 ہفتے کا ہمارا اکثر کورس چلتا ہے. تو یقین جانیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو احباب تھے, چونکہ سارے پروفیشنل لوگ تھے, سعودی عرب ریاض کی اچھی کمپنیز کے اندر جاب کرنے والے لوگ تھے. ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے اپنے پورے سیٹ اپ کو الحمدللہ میڈیا پر ہم اس کو لے گئے. تو یہ زوم کے لائسنس لیے گئے, زوم پر ساری فزیکل کلاسز کو ہم ایک اچھا ہفتے یعنی کہ میں سبسکرپشنز لی گئی باقاعدہ لی پرچیز گئیں کی. باقاعدہ. ایک ہفتے کے اندر اندر ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا. او بی ایس ایک پروگرام ہے جس کے ہاں جی ذریعے ہم اوپن لائیو براڈ کرتے ہیں, کاسٹ. تو او بی ایس براڈ کاسٹ ہمیں سکھایا گیا, زوم کی ٹریننگ دی گئی. صحیح. اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں نہیں پتا تھا زوم کیا ہے, او بی ایس کیا ہے. اور الحمدللہ پھر ایک وقت آیا 2-3 مہینوں کے بعد, اگر ٹیم کے کسی بندے کو کچھ مشورہ لینا ہوتا تو وہ ہم ٹیچر سے رابطہ کرتا ہے, یار او بی ایس میں یہ بتا دیں یہ کیسے کرنا تو ہے. یہ ٹیکنیکل طور پہ کون دیکھ رہا تھا جس نے ٹریننگز دی, یا وہ یہ ساری ہماری ٹیم کے ہی لوگ تھے, ہماری ٹیم کے لوگ تھے. ان میں جو ایک بنیادی نام ہے احسن مرزا بھائی ہیں, گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا, وہ ریاض میں ہی جاب کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ وہ رمضان کی راتیں تھیں, ان کی فیملی نہیں تھی وہاں پہ, تو وہ راتوں کو ہمیں ہمارے ساتھ جاگا کرتے تھے اور راتوں رات وہ ہمیں ٹریننگ دیا کرتے تھے, اور اگلے دن ہم کلاس لے لیا کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مساجد بند تھیں, ہاں جی یونیورسٹیز بند تھی, ادارے سب کچھ بند تھا, تو ہم بھی سب گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی گھروں میں تھے. تو سمجھ لیجیے یہ کووڈ کی میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں, شاید کہ ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن. اور دیکھیں کووڈ سے پہلے پہلے ہماری جو ریچ تھی ریاض کے اندر 4 سالوں میں ہماری ریچ تھی 5,000 لوگوں تک فزیکل. فزیکل کلاسز صحیح. میں, کیونکہ ایک کلاس میں 20-25 لوگ ہوتے تھے. اور کووڈ کے پہلے سال پہلے سمسٹر میں ہماری ریچ 45,000 لوگوں تک ہو چکی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, مطلب
کووڈ ٹھیک ہے ایک اللہ کی طرف تو سے. یہ جو میڈیا کے اوپر آپ جو پڑھا رہے تھے یا لیکچر دے، یہ ٹو وے ہوتے تھے، ٹو وے انٹریکشن ہوتا تھا یا بس لیکچر جا رہا ہوتا تھا اور آڈینس سن نہیں، رہے ہوتے ہماری تھے؟ کلاس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ٹو وے تھا. الحمدللہ اسٹوڈنٹس کال پر آتے تھے، اگرچہ آڈیو آتے تھے، اسٹوڈنٹس کو ہم ویڈیو لائیو صحیح ہے، ظاہر ہے ان وہ کو پھر الاؤ ہاں نہیں کرتے. اسٹوڈنٹس کال پر آتے تھے، باقاعدہ جوابات دیتے تھے، سوالات کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. الحمدللہ ٹو یہ وے بھی تھا. ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اصل میں، جو ون وے ایک جو جی جی ٹرانسمیشن جی. ہو رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری فیلڈ ہے تو اس کے اتنے فوائد نہیں جتنے ٹو وے کمیونیکیشن کے ہوتے ہیں، بندہ فزیکل طور پہ ٹینشن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو زین بھائی جیسے آپ نے ابھی تھوڑا سا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ نے جیسے سبسکرپشن لی یعنی کہ پروفیشنل وے میں گئے. ابھی نا ایک تاثر جاتا ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی ہم میڈیا کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک موبائل لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مائک جوڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہماری میڈیا کی ریکوائرمنٹس پوری. یا بڑا کوئی ہمت کرے گا نا تو ایک کیمرہ اور ایک لائٹ لے لیتے ہیں اور بندہ نہیں رکھتے اس کے لیے، بس جو ریکارڈ کیا تو وہی اپلوڈ کر دیا. تو آپ نے اسی طرح اسی سسٹم کو فالو کیے یا تھوڑا پروفیشنل میں آیا؟ نہیں نہیں، ہم پروفیشنل میں آئے تھے الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ جو شروع کے اندر ہم نے کووڈ کے شروع میں جو کیمراز وغیرہ لیے تھے، ہمیں مارکیٹ میں 30 ریال 40 ریال والا کیمرہ بھی مل رہا تھا اور ہمیں 400 ریال والا کیمرہ بھی. تو ہم صحیح نے ہے، کہا چار یو سو ایس بی ریال والا کیم جو ہے. لیتے ہیں، یو ایس بی کیم، ہاں چونکہ صحیح. ہماری وہ کلاسز ہاں جی ہاں ساری. جی بالکل ایسے. تو ہم نے 400 ریال والا کیم لے لیا صرف اس وجہ سے کہ یار یہ کیم آنے والے 3 4 5 سال ہماری بالکل ایسے ضرورت پورے بالکل کرے ایسے. گا. تو پھر جب الحمدللہ مطلب سارا سیٹ اپ بنایا گیا یہاں پاکستان میں بھی، تو اس میں ہر سینٹر میں جو ہمارا ایک اسٹوڈیو روم ہوتا تھا اس کو اسٹوڈیو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق الحمدللہ تیار کیا گیا. تو جب یہ آپ میڈیا کے اوپر آئے تو جو آپ کی فزیکل کلاس کے ساتھ اٹیچ تھے، آڈینس لگا لیں یا اسٹوڈنٹس، ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ ان کی طرف سے یہ رسپانس آیا، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، پوری دنیا کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا. وہ ہاں آپ کو پتہ بالکل ہے کووڈ کے دوران جب لوگوں نے بالکل آن ایسے. لائن کلاسز لے لی تو اس کے بعد فزیکل کی طرف آنا ان کے لیے بڑا ابھی مشکل ہو گیا. بھی تو بہت ہاں جی، مشکل ہے. ہاں جی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو ہماری ٹیم ریاض میں موجود ہے انہوں نے پچھلے عرصے میں کوشش کی کہ یار اب سب کچھ دنیا میں نارمل ہو گیا تو آئیے ذرا دوبارہ فزیکل کلاسز کی طرف. تو یقین جانیے کہ انہیں ٹھیک ٹھاک مشکل پیش آئی ہے لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے میں. اور یہ صرف ہمیں نہیں، تقریباً ہر اس سیٹ بلکہ اپ کو آئی ہے. کاروباری سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے نا، ورک فرام ہوم کی ایسی عادت پڑی ہے کہ کئی لوگ تو ابھی ذہنی طور پہ اسی بس جگہ پہ سمجھ بیٹھے لیجئے ہوئے ہیں. ہم ہاں جی. بھی بالکل اسی کے مطابق جو اوورآل دنیا میں چل رہا ہے. تو زین بھائی انڈرسٹینڈ قرآن، پہلے بھی میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، بلکہ ابھی تو ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو 20 20 30 30 سال سے کام کر رہی ہیں اور ان کے ہزاروں کی اسٹوڈنٹس تو لاکھوں میں ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سیٹ اپس موجود ہیں فزیکل، جو قرآن سینٹر کہہ لیں یا جدھر وہ کورسز کروا رہے ہیں. تو کون سی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو انڈرسٹینڈ قرآن کو ممتاز کرتی ہے دوسرے سیٹ اپ سے؟ میں مطلب اگر انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں، آپ کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ میں عدل کی تعریف بھی یہی ہے، وضع الشیء فی محلی، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. صحیح. تو ہمارے اس سیٹ اپ میں سب سے بنیادی اور اہم جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے. مطلب جس کا جو کام تھا اس سے وہ کام لیا گیا ہے. ہماری جو مطلب انڈرسٹینڈ قرآن کی مارکیٹنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی کے جی ایم ہے. صحیح. ہمارے جو فائنینس کو دیکھ رہے ہیں وہ سعودی عرب کی کمپنی کے ایک یعنی کہ آپ نے فائنینس کے ہیڈ پروفیشنلز ہیں. لی ہیں. پروفیشنلز کو صحیح. لیا، اور حتیٰ کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں الحمدللہ ان ٹیچرز میں سے بھی 80% وہ ہیں جو سعودی یونیورسٹی سے، مدینہ یونیورسٹی یا جامعۃ الامام سے الحمدللہ ڈگری ہولڈر ہیں. تو مطلب ہر کام کے لیے اس کے جو ہمیں 100% جو پرفیکشن ہوتی ہے نا، پرفیکٹ بندے ہمیں دکھائی دیے، ہم نے اس کام کے لیے وہ لیے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں ایک سمجھتا ہوں کامیابی کا ایک سبب یہ ہے کہ کسی نااہل کو، یا پھر چلیں گزارا چل جائے گا، یا چلیں کام جس طرح اکثر تنظیموں میں ہوتا ہے کہ چلیں کام چلاؤ، ہماری اس انڈرسٹینڈ قرآن جو گلوبل ٹیم ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوا. ہر کام کے لیے جو بندہ سب سے پرفیکٹ تھا اس کو وہ کام سونپا گیا. اچھا زین بھائی، ابھی ضمن ایک چیز آ گئی ہے، مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے. دیکھا گیا ہے کہ جو ادھر کی بات ہی کریں گے نا، پاکستان میں بیٹھے ہوں، پاکستان میں جتنی بھی تنظیمات ہیں، یہ خاص کر مذہبی ادارے، کیونکہ ہمارا تعلق ذرا مذہبی ایک اداروں کے ساتھ زیادہ ہے. ادھر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی، دیکھا جاتا ہے یار یہ بندہ بہت نیک ہے، اہلیت دیکھی نہیں جاتی. تو آپ کا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے، ایک مضبوط سیٹ اپ کھڑا کیا ہے، تو ان کے لیے کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں گے، یا نصیحت نہ بھی کریں تو کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ کتنی اہمیت ہے اس سسٹم کی؟
دیکھیں ریاض کے اندر میری خوش قسمتی کہہ لیجیے کہ ایک مرتبہ ایک کورس کرنے کا موقع ملا لیڈرشپ اسکلز کے نام سے. 4 مہینے کا یہ کورس تھا اور سعودی عرب کے جو سب سے بہترین ٹرینرز تھے وہ اس کورس کے اندر شریک ہوئے. اور دوسرا یہ کہ ہماری ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں الحمدللہ ان میں سے 5-6 ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کوچز ہیں. مارس وینس نامی ادارہ ہے جو یو ایس اے الحمدللہ باقاعدہ لائف کوچنگ بزنس کوچنگ مختلف کمپنیز کو کونسلنگ اور کوچنگ وغیرہ دیتے ہیں. ان لوگوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو کام جس کا ہے وہ اس کو سونپا جائے. صحیح. اس کی نیکی اپنی جگہ, اس کا تقوی اپنی جگہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بہت زیادہ باقی دنیا سے پیچھے ہونے کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو دیکھا, تقوی کو دیکھا, حتیٰ کہ شہرت کو دیکھا, مال کو دیکھا, صلاحیت کو نہیں دیکھا. بالکل ایسی ان ٹھیک ہے جی, پروفیشنل بہت بیہیویئر کی وجہ یہ سے. ماشاءاللہ جی ہاں جی. لوگوں میں بہت شہرت رکھتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے اس کو تو مطلب شہرت رکھتے ہیں, لیکن جو کام آپ انہیں سونپ رہے ہیں کیا وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں. شہرت اور اہلیت بالکل ایک الگ چیز ہے, مال اور ایک اہلیت بالکل الگ چیز ہے. تو جب ظاہر بات ہے ہماری تنظیموں کے اندر اکثر یہ اس چیز کو فالو نہیں کیا جاتا تو پھر آپ دیکھ لیجئے وہ وقتی سیٹ اپ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اس چیز کا اس کو بنیادی وجہ سمجھتے ہیں ممتاز ہونے کی کہ ہم نے ہر بندے کو اس کی ذمہ داری اہلیت کے حساب سے دی ہے. اہلیت کے حساب سے دی, بالکل صحیح. اچھا زہر بھائی, آج کل آپ کے کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں یا آج کل آپ کے کون سے دورہ جات جو آن لائن اور آف لائن؟ جی, تو اس میں جو سب سے پہلے تو ہمارا جو ایک آف لائن سیٹ اپ چل رہا ہے فزیکل الحمدللہ اسلام آباد کے اندر آپ کا بڑا جس میں کردار بھی ہے فری قرآن ایجوکیشن ہاں جی. سینٹر میں. تو الحمدللہ وہاں پر فری قرآن ایجوکیشن سینٹر میں الحمدللہ ہمارا ایک کورس ہو رہا ہے. میں خود تو نہیں کہتا لیکن بعض احباب کے بقول شاید کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا قرآنی کورس ہونے جا رہا ہے جس میں ماشاءاللہ 1600 لوگ کسی ایڈیٹوریم میں جمع ہو کر قرآن بالکل. مجید اس کی کی تعلیم میں کو ساتھ ہم فوٹیج بھی اٹیچ کرتے ہیں, ناظرین کو نظر آ رہی ہوگی وہ کہ ماشاءاللہ بڑی گیدرنگ ہے اور لوگوں کا جو ایکسپریشنز ہیں یا ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے. مثلا اسلام آباد سے اتنی دور نکل کے لوگ جو ہے نا وہ قرآن کی محبت اور میں جا اصل رہے میں ہیں. یہ تو خبیب بھائی وہ ہے جو پکچر سے نظر آ رہا ہے نا, مطلب جو ہم ادھر ہاں بالکل ایسے. ہم آپ کو جو میں ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ 4 گھنٹے کی لگاتار کلاس ہے جس میں ہم نے بریک نہیں رکھی. ماشاءاللہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی فری قرآن ایجوکیشن سینٹر ابھی تعمیر کے مراحل سے گزر رہا ہے, تو مطلب اب ہم نے سوچا کہ ابھی وہاں پر مسجد بھی نہیں بنی, اگر ہم لوگوں کو 1600 لوگوں کو 5-7 منٹ کی بھی بریک دے دیتے ہیں اور یہ سارا کراؤڈ اگر ایک دفعہ ایڈیٹوریم سے باہر نکلتا ہے تو باہر کیا مینیج ہوگا, کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مینیج کرنا مشکل. تو پھر ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں اور بیچ میں جو 5 منٹ کی بریک دیتے ہیں وہ ان کی کرسیوں پر بٹھا کے بریک دیتے ہیں. اس دوران اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے وہ جائے پوری کرے اور واپس آ جائے. تو 1600 لوگ 4 گھنٹے تک کوئی اپنی کرسی سے نہیں اٹھتا الحمدللہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز آ گئی, فری قرآن ایجوکیشن کا آپ نے نام لیا کہ اس میں بھی دیکھا جائے تو ہر چیز کو پروفیشنل انداز سے کیا گیا. بالکل بلڈنگ کی اعتبار سے دیکھا جائے, اس کی مارکیٹنگ, حتیٰ کہ مجھے بڑی حیرانگی ہے, ڈاکٹر معاذ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے, ان کو مزید استقامت دے. ایون کہ آپ نے دیکھا چیئرز تک انہوں نے بڑی ہیوی قسم کی اور بڑی پروفیشنل قسم کی چیئرز لا کے ادھر رکھی ہیں. آپ دیکھیں ایسی چیئرز ہے کہ 4 گھنٹے لوگ بیٹھ کر 1 ہاں منٹ بھی بالکل انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. کیونکہ کامیاب اداروں کے پیچھے یہ مینجمنٹ کا اسٹرانگ ہونا مینجمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے, یہ تو اس میں تو شک ماشاء کوئی اللہ نہیں. ان کے کیمرہ مینز ان کی میڈیا ٹیم وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہترین میڈیا ٹیم ہے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ بالکل. تو جب آپ ہر کام کے لیے اس کے پرفیکٹ لوگ لائیں گے تو پھر اثر لوگوں کے سامنے ہوگا اس کا. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ آپ کا دورہ زین بھائی بڑا کامیاب جا رہا ہے ماشاءاللہ, فری قرآن والا. تو میرا خیال ہے یہ ابھی 2 دن رہ گئے ہیں نا اس کو. کل یہ 4 دن کا ہاں, کورس تھا 2 الحمدللہ, دن کا تو 16 ہو گیا. گھنٹے کا. تو 2 ہاں دنوں میں ہم نے 8 گھنٹے پڑھا لیا اور باقی 2 دن آنے والے ہفتے اتوار کو ہاں جی. مزید 8 گھنٹے کلاس ہوگی انشاءاللہ. تو ہمارے ایک تو یہ مکمل ہو گیا. اب جیسا کہ رمضان آ رہا ہے آگے, تو رمضان کے حوالے سے کوئی اسپیشل دورہ کوئی آپ نے, رمضان کے حوالے سے ہمارا ایک وہ ہوتے نا یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شبان میرا مہینہ ہے, تو اس مناسبت سے رمضان اور شبان کی مناسبت سے دیکھیں ہر سال مطلب جو بھی پاکستان کے اندر تنظیمیں کام کرتی ہیں یا اوورآل دنیا میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا رمضان کے لیے کوئی بڑا پائلٹ بڑا ایک اسپیشل پروگرام ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل نے بھی یہ فیصلہ کیا
پچھلے سال سے کہ ہم رمضان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لوگوں کو آفر کریں، اور وہ الحمدللہ دورہ قرآن ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ دورہ قرآن آپ کہہ لیجیے یہ خواب تھا جسے اللہ رب العزت نے ہمیں جس کی تعبیر اللہ نے ہمیں دکھائی گزشتہ رمضان میں۔ مطلب پاکستان کے اندر بہت سے دورات ہو رہے ہیں، تو مطلب میں جس طرح سوچا کرتا تھا کہ ایک ایسا دورہ قرآن ہونا چاہیے، اپنی اسٹڈی لائف میں بھی سوچا کرتا تھا، جب خود دورہ قرآن کرنے کا موقع ملا تب بھی سوچا کرتا تھا، تو یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر اللہ نے ہمیں دکھائی ہے الحمدللہ۔ تو زین بھائی، اس کی آپ کو کیا مثال کے طور پہ پاکستان میں تو بہت زیادہ دورے پہلے بھی ہو رہے ہیں، بلکہ آپ نے خود بھی بتایا بہت زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جن کی پہچان ہی دورہ قرآن کی وجہ سے۔ تو پھر آپ جب باہر سے آئے ہیں تو دوبارہ ایک علیحدہ سے اس دورے کو شروع کرنے میں کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں، یا جن کی وجہ سے آپ نے اس کو علیحدہ سے پہچان دی؟ دیکھیں، ہمارا دورہ قرآن اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور توفیق عطا کرے آنے والے دنوں میں بھی، اور پچھلے جو کچھ ہم نے ایفرٹس کیے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ ہمارا جتنے بھی کورسز ہیں نا وہ پریزنٹیشن سلائڈز کے ذریعے الحمدللہ ہم کرواتے ہیں، مطلب جو آپ بول رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے، صحیح، بات کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نبی ہوتا ہے کریم بالکل۔ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کئی مرتبہ اپنی دعوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ زمین پر کبھی لکیریں اچھا، لگا یعنی کر کہ صراط مستقیم سمجھا رہے ہیں، اچھا اچھا کبھی صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ کریں، تو مطلب جو چیز آپ بول رہے ہیں جب آپ وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت کئی یعنی کہ گنا باڈی تر لینگویج کا بھی ایک اثر باڈی ہوتا لینگویج ہے، کا بہت اثر ہے، تو الحمدللہ اسی طرح ایکٹنگ کا بھی اور پریزنٹیشن کا بھی۔ ہر چیز کا۔ صحیح، تو ہم نے اپنے اس دورہ قرآن کے اندر دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی دورات ہو رہے ہیں نا، وہ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی مدرس ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن ہاں مجید جی، کھول لیتے ہیں، اور بس وہ وہ لگاتار درس میں اور دورے میں فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ فرق نہیں رہ ہاں، جاتا۔ تو ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ مدرس بول رہے ہیں وہ آپ کو سکرین پر آیات دکھائی دے تو رہی وہ جو ہے نا ایک سن رہے ہیں آپ، اور ایک وین میں جو چیز ہیں، ہے۔ ایک چیز نظر آ رہی ہے، آیات دکھائی دے رہے ہیں اور ادھر سے مدرس پڑھا رہے ہیں۔ جب اگلی سلائیڈ اوپن ہوتی ہے پریزنٹیشن میں تو ظاہر بات ہے مدرس اس کے مطابق بولنا شروع صحیح، ہو ہاں جاتے جی، ہیں۔ تو ہمارے دورے کی سب سے خاص بات کہ وہ آیات آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے 4000 سلائیڈز کو تیار کیا پورے قرآن مجید کی 4000 سلائیڈز کو تیار کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید کی ہر 2-3 آیات اگلی 2-3 آیات سے ایسے مربوط ہے، مربوط ہیں، ایک چین کی طرح، ایک سلسلے کی طرح ماشاءاللہ۔ صحیح، تو ماشاء ہم اللہ، نے کیا کیا کہ ہر پیج کو مختلف موضوعات میں تقسیم کر دیا، مطلب یہ والا جو آپ کا پیج ہے اس میں 4 موضوعات پر بات ہو رہی ہے، اگلا پیج آیا اس میں 5 موضوعات پر بات ہو رہی ہے، 3 موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، ایک ایک موضوع کو ترجمہ، لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ اور موضوعات ہم نے سلائیڈز میں لکھ دیے، لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ لکھا نہیں، صحیح، آیات لکھ دیں عربک فونٹ میں، ترجمہ نہیں لکھا تاکہ سننے والے خود سے اپنے پاس اپنے نوٹس بنائیں، صحیح، کیونکہ جب ٹھیک آپ کوئی چیز لکھ بھی دیتے ہیں ترجمہ وغیرہ تو اہمیت کم ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ نوٹ نہیں کرتے کہ ویڈیو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ترجمہ لکھا نہیں، ترجمہ ٹیچر اپنے منہ سے بول رہے ہیں اور انہیں سکرین پر آیات اور ان کے موضوعات لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تو پہلی چیز جو ہمارے دورے کو خاص بناتی ہے کہ آپ کو آیات ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ پھر جب کوئی بھی سورت شروع ہوتی ہے تو اس سورت کا ہم نے مکمل تعارف کروا دیا، مکی مدنی ہے، اور اس سے پہلے مکی مدنی صورتوں کا آپس میں تعارف، اور الحمدللہ دورہ قرآن سے پہلے جو ہمارا پہلا لیکچر ہوتا ہے پرفیکٹ 25 شعبان کو، یہ لیکچر ہوتا ہے علوم القرآن پر، صحیح، 2 سے 2.5 گھنٹے کا لیکچر میں صرف ہم علوم القرآن کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا لیکچر میں مراد ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا تھا یہ؟ الحمدللہ یہ پچھلے سال یہ دورہ قرآن ہو چکا ہے، اور اس سال انشاءاللہ یہ دوسری مرتبہ ہونے جا رہا ہے، اور ہر سال یہ 25 اچھا، شعبان یہ سے یعنی کہ سالانہ آپ نے اس کو درجہ دے دیا؟ سالانہ صحیح الحمدللہ، صحیح، جی ماشاء اللہ، بالکل، جس ماشاء طرح اللہ، وہ حفاظ اللہ سے یہ ہاں دعا جی، کرتے ہیں کہ اللہ ہر رمضان میں تراویح نصیب تراویح، کرنا، ہاں جی، تو ہم بھی گناہگار اللہ ماشاء سے دعا اللہ، کرتے ہیں اللہ ہر رمضان میں دورہ قرآن نصیب کرنا کہ ہم کروا سکیں۔ تو یہ 25 شعبان سے لے کر 26 رمضان تک 31 دنوں کا ہوتا ہے، پہلے دن علوم القرآن اور باقی 30 دنوں میں ہم 30 پارے مکمل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو زین بھائی، اکثر چیزیں دیکھنے میں آتی ہے، کوئی پریزنٹیشن یا کوئی دورے میں جانے کے اتفاق ہونا، تو میں تو دیکھتا ہوں جو سلائیڈز بنی ہوتی ہیں نا وہ اتنی ٹیڑھی میڑھی بنی ہوتی ہیں، تو وہ سلائیڈ سامنے آتی ہے نا تو میں تو ادھر توجہ ہونے کی بجائے میں یہی دیکھتا رہتا ہوں یار یہ فونٹ ادھر ہونا چاہیے تھا، اس کا ڈیزائن اس طرح ہونا چاہیے تھا، ایک چیز آنکھوں کو بھی تو اچھی لگنی چاہیے نا۔ تو ادھر کیا یہ جو سلائیڈیں بنائی ہیں آپ نے، جو 4000 سلائیڈ بنائی ہیں، تو اتنی سلائیڈز بنانا یہ بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے پھر
کس درجے کی یہ بنائی ہیں؟ مثلا پروفیشنل بنائی ہیں یا بس ڈیٹا پکڑ کے کاپی پیسٹ کر دیا؟ نہیں جی، ہم نے الحمدللہ انتہائی، چونکہ وہ ہر چیز میں پرفیکشن کو لے کر چاہ رہے تھے، تو انتہائی پروفیشنل سلائڈز بنائی ہیں. صحیح. اور جو اس سے اہم بات ہے کہ میں نے 6 مہینے کا ٹائم لگا کر کووڈ کے دوران باقاعدہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کی ٹریننگ لی تھی، میں صحیح. نے کلر کمبینیشن کی ٹریننگ لی تھی، اور یہ ساری چیزیں، اور الحمدللہ دورہ قرآن کی 100% سلائڈز میں نے خود ہی بنائی ماشاء ہے اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. اور ٹائپنگ بھی میں نے خود کی ہے، بنائی بھی خود ہی کی ہے. مطلب پہلے ٹیم نے مجھے آپشن دی کہ آپ ٹائپنگ کسی سے کروا لیجیے، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ یار وہ کسی سے ٹائپنگ کروانا نا مجھے ٹرپل محنت کرنی پڑ رہی ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی دفعہ کسی کو محنت بتا کر کے کے. کام کروانا زیادہ مشکل ہو جی جاتا جی ہے. جی جی. تو الحمدللہ یہ سلائڈ ساری ہم نے بڑے پروفیشنل انداز میں قرآن مجید کے مختلف، جو میں نے کہا کہ ہر پیج کو موضوعات میں تقسیم کیا، تو ہر موضوع کو ہم نے ایک الگ کلر دے دیا، تاکہ صحیح. جیسے ہی پیج آپ کے سامنے آئے تو پیج پر آپ کو 4 طرح کے کلرز دکھائی دے رہے ہوں، صحیح. تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کلر کی یہ موضوعات ہیں، اس کلر کی صحیح سمجھ لگ گئی یہ سمجھ لگ موضوعات ہیں. کیٹیگرائز کر دیے کلر وائز آپ نے. اور پھر ہم ایک ایک موضوع کو لے کر چلتے ہیں. پھر اگلی سلائڈ کے اندر مطلب پہلے ایک پیج کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا، پھر اس کے بعد 4 سلائڈز آتی ہیں جس میں ہر سلائڈ میں ایک ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے. زین بھائی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی دورے کیے ہوں گے، لوگوں کے اندر قرآن کے حوالے سے بڑی تڑپ پائی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 2 3 3 دفعہ دورے کیے ہوں گے یا ہر سال کرتے رہے ہوں گے، کیا ان کو بھی یہ دورہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے دورے کی جو دوسری خاص بات ہے جو آپ کے اس سوال سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ چونکہ قرآن مجید کی آیات کے موضوعات ساتھ لکھ دیے گئے ہیں، تو دورہ کرنے کے بعد آپ کے اندر اتنی دسترس پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کے موضوعات کو پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. اور صحیح. دورے کی خاص بات کہ ہوں. مدرس بتاتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ عقیدے کی آیات ہیں، یہ اخلاقیات کی آیات ہیں، یہ احکام کی آیات ہیں، یہ گزشتہ اقوام کی آیات ہیں. تو مطلب اس کے بعد جب آپ تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے وہ اچھا فلاں چیز کے بارے میں بات پھر ہو رہی ہے، ڈبل مزہ آ رہا ہوتا. ایمانیات کے بارے میں، احکام، اخلاقیات، معاملات کس بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کتنی کیٹیگریز آپ نے بنائی ہیں اس میں؟ اس کے اندر ہم نے تقریباً 6 کے قریب اس کو کیٹیگریز بنائی ہیں الحمدللہ، جس کے اندر یہی ایمانیات آ جاتا ہے، اخلاقیات آ جاتا ہے، معاملات آ جاتا ہے، اور احکام و مسائل آ جاتے ہیں، اور گزشتہ اقوام اور اس سے عبرت دروس وغیرہ کی آیات آ جاتی ہیں. زین بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورسز کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے آڈینس کے اوپر، یا جو پچھلے سال آپ نے کورس کروایا تو کیا فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے؟ چونکہ ہمارا یہ دورہ آن لائن تھا، صحیح. تو سب سے جو ایک پاورفل ایک کنٹری سے ہمیں یہ اطلاع پہنچی، اور انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی، کہ وہاں پر دورہ قرآن سے پہلے ایک سینٹر کے اندر انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم اس دورہ قرآن کو لائیو کریں گے. تو انہوں نے 50 سے زیادہ خواتین کو جمع کیا اس سینٹر میں، ہوں. اور وہاں پر بڑی سکرین لگائی، اور الحمدللہ ان سب 60 کے قریب خواتین نے مل کر اس دورہ قرآن کو. تو مطلب یہ تو ایک مثال ہے. مطلب وہ زوم پر ہمارے سامنے ایک آئی ڈی شو رہی ہوتی تھی، لیکن اس ایک آئی ڈی میں 60 لوگ تھے. 60 لوگ تھے ماشاء اللہ. تو اس طرح ہماری تقریباً جو زوم پر روزانہ ہمارے ساتھ 500 آئی ڈیز ہوتی تھیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان 500 آئی ڈیز میں سے 50% ایسی آئی ڈیز تھی جو ود فیملی یہ کورس کر رہے تھے، ماشاء اللہ. ود فیملی یہ کورس کر رہے تھے، کیونکہ ہر سیشن کے آخر میں آدھا گھنٹہ ہمارا سوال و جواب کا ہوتا تھا. یہ بھی ایک خاص چیز ہے ہمارے کورس کی کہ مطلب آپ دورہ نہیں صرف کروا رہے بلکہ لوگوں کو اطمینان بھی دلا رہے ہیں. کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آئی، کسی لفظ کا معنی، مفہوم، حتیٰ کہ گرامر کے اعتبار سے سمجھ نہیں آیا، تو ہم نے انہیں اجازت دی تھی کہ اس پارے کے اندر جو کچھ بھی گزرا ہے آپ گرامیٹلی کے طور پر یا پھر آپ احکام و مسائل کے طور پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اس پارے سے متعلق. تو الحمدللہ آخری آدھے گھنٹے میں لوگ کال پر بھی آتے تھے، اور کویسچن اینڈ آنسر کا جو باکس ہوتا ہے زوم پر، اس کے اندر ہمارے پاس 20 سوالات پہلے سے جمع ہوتے تھے. مطلب آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور آپ کو یقین بھی ہے میرے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. صحیح. تو دیکھیں لوگوں کا جو ایک ان کی لرننگ سکل ہوتی ہے نا، وہ کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے کہ یار ایک انٹریکشن ہو رہا ہے. صرف ہم کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہے موبائل پکڑ کر، بلکہ ہم جو کلاس لے رہے ہیں ہم اس کا حصہ ہیں. صحیح. ہم سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سے سوال بھی. اور 20 صفحات ہم روزانہ پڑھاتے ہیں، مطلب 2.5 گھنٹے کے سیشن میں 20 صفحات پڑھائے جاتے ہیں، ایک پارہ مکمل کیا جاتا ہے. تو 20 ہی پول لانچ کر کے ان سے 20 مرتبہ ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب جیسے ہی ہمارا پیج مکمل ہوتا ہے تو میں اگلا پیج شروع کرتا ہوں، لیکن میری ٹیم اس پچھلے پیج کے پول کو لانچ کر دیتی ہے،
اور 30 سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ تو مطلب جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے نا یار یہ جو پیج میں پڑھ رہا ہوں نا جب مکمل ہوگا تو فوراً میرے سے سوال پوچھا جائے گا، ہوں، اور وہ آپشنل ہوتا ہے، آپ نے ہاں 4 جی، آپشنز میں سے یا 5 میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ملٹیپل چوائس ہوتی ہے تو جی۔ آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے کہ یار اس پیج کے آخر پہ میں نے جواب بھی دینا ہے، اور الحمدللہ وہ سارے جوابات ہمارے پاس جمع ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ٹاپ سٹوڈنٹس ہیں ساروں کے الحمدللہ ہمارے پاس وہ زین بھائی انسان کا علم زندگی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، تو پچھلے سال جو کورس کروایا آپ نے ظاہر اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد آپ کی تحقیق میں بھی مزید نکھار آیا ہوگا، بڑی چیزیں مزید بھی پڑھی ہوں گی، پھر جو آڈینس ہوتا ہے ان کا فیڈ بیک آتا ہے، تو اس کو اپڈیٹ بھی کیا آپ نے؟ ہماری جو سلائڈز ہیں چونکہ پاور پوائنٹ کی ہیں، کوئی پی ڈی ایف نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے، پاور پوائنٹ کی سلائڈز ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی تھی کہ یار اس جگہ پر یہ جو چیز ہے نا اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا مطالعے کی روشنی میں، کیونکہ مطالعہ میں پارے کا ہر دن کیا کرتا تھا جو رات کو پڑھانا ہے، تو اس مطالعے کی روشنی میں بعض اوقات سلائڈز کے اندر ہم تبدیلی کر لیا کرتے تھے، اور الحمدللہ ہماری جو ریسرچ کی مکمل ٹیم ہے جس کو میں ہی دیکھ رہا ہوں، تو ان کی طرف سے بھی یہ اجازت تھی، الحمدللہ ہم آخری ٹائم تک بھی اپنی سلائڈز کے اندر ان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی فائدہ یہ آپ کا ٹریننگ لینے کا ہو گیا کہ فوری جو ذہن میں چیز آتی ہے بندہ لکھ بالکل، لیتا ہے۔ ہمیں وہ کسی مطلب ڈیزائنر کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے میں سینڈ کروں گا یار یہ کر کے بھیج دیں۔ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا بندہ اپنے جو مائنڈ میں چیز ہوتی ہے ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو زین بھائی یہ جو دورہ ہے اس کو جوائن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ فزیکل اگر کوئی جوائن کرنا چاہیں یا آن لائن جوائن کرنا چاہیں؟ فی الحال ہم اس کورس کو آن لائن ہی کروا رہے ہیں، الحمدللہ اچھا اسٹوڈیو فزیکل نہیں سے ہی ہے، کروا نہیں رہے؟ فزیکل نہیں ہم کروا رہے، اسٹوڈیو سے ہی یہ کورس ہوتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم ضرور اس کو فزیکل بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو آن لائن ہوتا ہے، ہمارا طرف سے باقاعدہ رجسٹریشن لنک دیا جاتا ہے، جب آپ اس لنک کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں تو آپ ہمارے آخر میں اس کے میلز کے الگ سے واٹس ایپ گروپس کے جو لنکس ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور میلز کے الگ سے فیمیلز کے الگ سے، تو آپ ان گروپس کو جوائن کر کے ہمارے واٹس ایپ کے گروپس میں آ جاتے ہیں، اور پھر باقی جتنی بھی انٹریکشن ہے آپ سے واٹس ایپ گروپ میں کی جاتی ہے، زوم کے لنک شیئر کیے جاتے ہیں، اور روزانہ کے پولز اس کے اندر شیئر کیے جاتے ہیں، اور دن کے اندر بھی آپ کو ایک مرتبہ انگیج رکھنے کے لیے آپ سے گوگل فارم کے ذریعے آپ سے ہر پارے کے سوالات جوابات لیے جاتے ہیں۔ اچھا زین بھائی جیسے آپ نے بتایا رجسٹریشن کروانی پڑے گی اس کی، تو اس کی فیس وغیرہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے صرف دورہ قرآن نہیں، ہمارے انڈرسٹینڈ گلوبل کے تحت جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں یہ 100% فری کورسز ہو رہے ماشاء اللہ ہیں۔ صحیح۔ اللہ نے ہمیں ایسے احباب ہمارے ساتھ جوڑے ہیں الحمدللہ جو ہمیں فائنینشلی طور پر اچھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے پھر اسٹوڈنٹس کے ذمے کچھ بھی نہیں لگایا، ان کے ذمے یہی لگایا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں۔ تو زین بھائی اس کو پلیٹ فارمز کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ اس دورے کو کروائیں گے؟ زوم کے اوپر کروائیں گے؟ ہم اس دورے کو زوم پر کرواتے ہیں، جو ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے آن لائن صحیح اس میں، اور ساتھ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس ریکارڈنگ کو بعد میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی پوری اپلوڈ کر دیتے ہیں؟ پوری ریکارڈنگ کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اگر 500 آئی ڈیز، اور میں نے بتایا کہ ایک آئی ڈیز کے اندر 60 لوگ بھی تھے، 500 آئی ڈیز اگر ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوتی تھیں آن لائن کلاس میں، تو 1000 کے قریب لوگ تھے جو روزانہ ہوں اس لیکچر کو سنا کرتے تھے جو رات کو اپلوڈ ہو رہے، صحیح تو ہے، روزانہ کا ریکارڈڈ بھی پارا دیکھ رہے الحمدللہ ہوتے ہیں۔ روزانہ اپلوڈ ہو جاتا تھا۔ صحیح ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ ریکارڈڈ کنٹینٹ دینے کی وجہ سے آپ کے جو اٹینڈنس والی کلاسز ہیں ان کے اوپر تو نہیں فرق پڑا؟ ان پر فرق اس لیے نہیں پڑا نا کہ آپ جب آن لائن کلاس میں آتے ہیں تو آپ پول بھی کر رہے ہیں، ہوں مطلب آپ بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس ہمیں خود بتاتے ہیں، مطلب کوئی کہہ رہا ہے اس ٹائم پہ میری یہ مصروفیت ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ ریکارڈنگ سن لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ریکارڈنگ میں پھر نہ ہم آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ کے سوال کا وہی جواب ون دے وے سکتے ہیں، کمیونیکیشن ہو جاتی ہے نا۔ ون وے ہو ہاں، جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم ویڈیو سے نہ سیکھیں بلکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے سیکھیں تو الحمدللہ۔ زین بھائی ماشاءاللہ یہ کورسز کروا رہے ہیں تو آپ سے لوگ اتنا زیادہ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہے اس کورس سے؟ لوگوں سے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ ہمارے استاد کیونکہ میں تو محترم سمجھتا تھے ہوں کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا جی، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، اور بندہ بہت استاد بہت چیزیں اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے استاد محترم تھے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث یونس عاصم صاحب رحمہ اللہ، جن سے میں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر ایک مرتبہ پڑھی دورہ قرآن میں، اور وہ روزانہ ایک پارہ پڑھاتے تھے پاکستان میں؟ پاکستان میں، یہیں جامع سلفی اسلام آباد میں ہی ہم ماشاء نے اللہ۔ ان سے دورہ کیا تھا۔ تو اور ایک مرتبہ ہم جب اپنے درجہ رابعہ میں تھے، چوتھی کلاس میں تھے، تو ہم نے پورے سال میں ان سے 15 پارے کی تفسیر صحیح۔ پڑھی،
تو مطلب الحمدللہ وہ میرے تفسیر کے 2 مرتبہ استاد، ایک دفعہ پورے قرآن کے لیے، ایک دفعہ 15 پاروں کے لیے، تو وہ ان کو عرصہ دراز تک وہ تفسیر پڑھاتے تھے، متخصص تھے ماشاءاللہ تفسیر میں۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ استاد جی جب آپ آج پڑھانے مطلب آئے، پھر آپ نے پچھلے سال بھی کلاس کو پڑھایا، اگلے سال بھی پڑھایا، دورات بھی کروا رہے ہیں، یہی سوال جو آپ نے میرے سے پوچھا، اور استاد جی کا جو جواب تھا، سمجھ لیجیے آج ہم طالب علم بھی اس جواب کو مطلب اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ استاد جی یہ کہتے تھے کہ میں ہر سال نئی تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، اور میں نے اس سال بھی رمضان سے پہلے کچھ ایسی تفاسیر حاصل کر لی ہیں جن کا میں نے اس رمضان میں مطالعہ کرنا ہے۔ پچھلے سال بھی کچھ تفاسیر پر میرا اعتماد تھا، اور اس سال بھی، تو مطلب میرے سیکھنے کی جو سب سے زیادہ، یا میں یا میرے علاوہ جو باقی مدرسین ہیں، تو ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ یار اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے ہر سال کسی نئی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ اس ملتا دفعہ ہے۔ آپ کون سی تفاسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس دفعہ یا میں ناظرین کو کون سی تفسیر ریکمینڈ کریں گے جو پڑھنا بھی چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جو میں نے پچھلے سال 2 تفسیروں پر اعتماد کیا تھا، ایک ہماری جو احسن البیان ہے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ کی، اور دوسری جو تیسیر القرآن ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کیلانی رحمہ رحمہ اللہ اللہ کی، کی۔ ان دونوں تفسیر پر میں نے بہت اعتماد کیا تھا، اور تیسری تفسیر جس کو میں ساتھ دیکھا کرتا تھا وہ تفسیر السعدی تھی، شیخ عبد الرحمن السعدی کی جو تفسیر ہے، اگرچہ تفسیر بھی رائے کہلاتی ہے لیکن بڑی خوبصورت تفسیر ہے اور انتہائی مختصر انداز میں، صحیح۔ چونکہ ہمارا بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم خلاصے کے انداز میں بیان کیا ہوں۔ کرتے تھے، مطلب یہ 5 آیات ہیں، ان کا یہ ٹاپک ہے، تو شیخ عبد الرحمن السعدی کی جو تفسیر ہے نا، اس میں یہ منہج بڑا پیارا ہے کہ مطلب 5-6 آیات کو لے کر پھر نیچے ان کی سمری کہ ان آیات میں ہے کیا، تو ساتھ میں اس تفسیر کو دیکھا کرتا تھا۔ پچھلے سالوں میں تو یہ میرا یعنی ان تفاسیر کو، ہوں۔ 3 تفاسیر کو میں سب سے زیادہ دیکھا کرتا تھا۔ اس سال میں جس تفسیر پر فوکس کر رہا ہوں، اور میں آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو بھی، خاص کر جو طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے، علامہ ابن کثیر صاحب رحمہ اللہ کی، ان کا ایک اختصار جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ نے کیا، المصباح المنیر کے نام سے، صحیح۔ تو بڑا ہی زبردست اختصار ہے وہ، خاص کر انہوں نے جو ایک تو تفسیر کے اندر مطلب جتنی اسرائیلی روایات اور دیگر جو بہت زیادہ تفاصیل تھی اس کو بھی نکالا، اور جو موضوعات تھے اس پر انہوں نے جو عناوین قائم کر دیے، وہ بڑا عظیم کام انہوں نے کیا، کہ مطلب اگر آپ صرف المصباح المنیر، دارالاسلام نے اس کو ایک جلد میں طبع کیا، آپ صرف اگر اس کی فہرست کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پارے کے اندر کون کون سے موضوعات اور مضامین پر بات ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ دورہ قرآن کرواتے ہوئے یہ جو المصباح المنیر ہے یہ بھی بالکل میرے سامنے ہوتی ہے، اور خاص کتابوں میں، اور اس کے علاوہ جو عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ کی مترادفات القرآن ہے، بڑی عظیم کتاب ہے قرآن مجید کے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کا آپس میں فرق جاننے کے لیے، تو الحمدللہ یہ کتابیں بھی میرے سامنے ہوتی ہیں۔ زین بھائی، آپ کا فیوچر میں آبجیکٹو کیا ہے، یا اس دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مستقبل میں، یا دیکھیں ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے؟ ٹارگٹس یہ ہیں کہ ہم زوم کی دنیا سے نکل کر پاکستان کے ہر شہر، فزیکل ہیں۔ ہر علاقے اور ہر گلی محلے کے اندر پہنچیں، اور جب مختلف ادارے اور تنظیمیں بعض اوقات جن کے مناہج کے اندر کوئی مطلب وہ درستگی بھی نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے مطلب دین کے قریب کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم الحمدللہ جو بالکل ایسے۔ نوجوان جو ہم نے سعودی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر جا کر ہم یہ ہم نے کام کرنا ہے، تو بس ان ارادوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اب اس آن لائن کی دنیا سے نکل کر فزیکل دنیا میں آئیں، اور یہ جو ہمارا فری قرآن ایجوکیشن سینٹر میں 1600 لوگوں کو کورس ہو رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر کل یا آنے والے دنوں کے اندر اگر ہم ان 1600 لوگوں کو راولپنڈی اسلام آباد میں کسی جگہ انگیج کرتے بھی ہیں دورہ قرآن کے لیے، تو انشاءاللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کرنے کا، اور ماشاءاللہ شیخ تشریف لا چکے ہیں، تو میرے خیال ہے ہماری زیادہ گفتگو اب گستاخی کے زمرے میں آئے گی، تو اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔